इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को क्या करने जा रही है। मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस इंतजार कर रही थी 5 अगस्त को, लेकिन कोई नहीं निकला। इस बयान को अल जजीरा ने किस तरह बेनकाब किया, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी, ख्वाजा आसिफ की धमकी और इस्तीफा उन्होंने दे दिया। 1-on-1 मुलाकात हुई। इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत वर्सेस ख्वाजा आसिफ, जीत किसकी होगी। और हुकूमत का ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे के मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स 2 ख़तरनाक लिस्टें तैयार हो गई हैं और इन लिस्टों में अरबों की करप्शन का मामला है। और ये लिस्टें किस नौयत की हैं, उसे तैयार किसने किया, ये भी आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। और फिर व्यूअर्स ये भी आपको बता दें कि 23,222 रिहायशी प्रॉपर्टीज़ की मलकियत 17,000 पाकिस्तानी शहरियों के पास है। इस रिपोर्ट का इस लिस्ट से क्या ताल्लुक है और फिर ADCR से कितने करोड़ की रिकवरी होने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी से जो मुलाकात टेलीफोन के ऊपर तय पाई, इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए। और फिर लॉन्ग मार्च हो रहा है जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, और कराची से ईरान बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। और अब क्या होगा, ये भी आपके सामने जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर भारत के ऊपर 50% के करीब अमेरिका का टैरिफ, इससे भारत में किस किस्म की बेचैनी पाई जाती है और मोदी के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। रिव्यूज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खान साहब का पैगाम कभी भी पाकिस्तान के मीडिया ने आवाम तक नहीं पहुंचाया, चूँकि इसके अंदर तनकीद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। खान साहब जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं और हकाइक कौम के सामने रखते हैं, और फिर आइंदा का लाएमल, और जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया उन्हें दो टोक जवाब। अब ये पटियाला जेल से खान साहब का पैगाम क्या था। पहली चीज़ जो इमरान खान ने कही कि अवाम ने जैसे तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद 5 अगस्त को सड़कों पर निकल कर अपने आइनी हकूक़ के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन है। मैं बिलखुसूस पंजाब की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान पंजाब के अंदर खासतौर पर फस्तायत अपने अरूज पर है, पुलिस को स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। आम दिनों के अंदर भी अगर ये पैगाम इमरान खान का ना आता, एहतजाज का ऐलान अगर इमरान खान ना करते, तब भी हर इलाके के SHO को ये हुक्म है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना है, चाहे ऐलान करें या ना करें, और अपने अपने इलाके में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आपने होने नहीं देनी। अब इस फस्तायत के माहौल के अंदर लोगों का निकलना और लोगों का एहतजाज करना यकीनन इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत को और इस हुकूमत को लाने वालों को तस्लीम नहीं करते, और जितना भी वो जुल्म कर लें ये कौम पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरी चीज़, आज मुल्क में जो हो रहा है वह सकूत ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंट कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। लेकिन 14 अगस्त के दिन देखना भी ये होगा कि वो लोग जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्या उनको भी धर लिया जाएगा, और जो लोग हकीकी आज़ादी के लिए मैदान में निकलेंगे आप उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन 14 अगस्त को एक बड़े क्रैकडाउन का प्लान जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से बिलखुसूस किया गया। अब इसमें जो सबसे अहम नुकता ये है कि जब आप अपने लोगों को आज़ादी के दिन गिरफ्तार कर रहे होंगे तो दुनिया भर में क्या पैगाम जाएगा। इमरान खान ने सोच समझ कर इस दिन का और हकीकी आज़ादी का जो ऐलान किया, यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर 14 अगस्त को नौजवानों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी। इंटरनेशनली आपने 5 अगस्त को जिन लोगों का ये क्लेम था कि पुलिस इंतज़ार करती रह गई, लोग नहीं निकले, इसे एक्सपोज कर रहे हैं। अब ये एक्सपोज करने का मामला क्या है, ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन ये जो इमरान खान का जो पैगाम है, इसे पहले मुकम्मल करते हैं कि हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी। आज़ादी लेना तभी मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बैठा हूँ, बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी इतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं किया जाता जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा, आसिम लॉ को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपके बीरबलों ने, आपकी प्रॉक्सीज ने, आपके जो प्यार करने वाले थे, उन्होंने आपके जितने भी इस हुकूमत और इस अलायंस के अंदर लोग आपको नजर आएंगे, कोशिश करके देख ली कि इमरान खान को तोड़ लिया जाए, इमरान खान को मना लिया जाए, लेकिन इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये एक वाज़ेह पैगाम इमरान खान की तरफ से दे दिया गया है कि अगर मुझे सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा तो मैं रहूँगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जिस हकीकी आज़ादी की हम कोशिश कर रहे हैं, ये आज़ादी पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर मिलेगी। मेरा तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान को भी खुसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल दें, क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ को लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसीज़ को अपना कर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई। एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि जिन मेम्बरान असम्बली को नाहक नाअहल किया गया, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा।
آئین اور قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسائل کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکاء اور آرگنائزر خصوصاً تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا پیغام ہے پاکستان کی عوام کے نام، پاکستان کے لوگوں کے نام، اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کو یہ دو ٹوک جواب عمران خان کی طرف سے بار بار دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جو اس میں سب سے اہم نقطہ تھا وہ اے این پی کا جو عمران خان نے اٹھایا، اور جس طرح سے اے این پی کے خلاف ایک سازش کی گئی، مشرف دور میں آج بھی اسی طرح کی سازش کی جا رہی ہے، اور آپ کو باہر سے لوگوں کو لا کر سازش میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے اندر ہی یہ لوگ موجود ہیں۔ علی مین گنڈا پور کی اجازت سے یہ آپریشن ہو رہا ہے، اور دوسری طرف 27ویں ترمیم کی جو تیاری کی جا رہی ہے اس میں بھی آپ کو جو وفاق کی جو پاورز ہیں فوج کے حوالے سے انہیں انکریز کرنے کی کوششیں نظر آئیں گی۔ ویورز، ایک اور انتہائی اہم خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق خواجہ آصف صاحب سے ہے، اور ان کے استعفے کی باتیں آ رہی ہیں۔ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور وجہ یہ بنی ہے کہ اے ڈی سی آر سیالکوٹ کے جو گرفتاری کا تنازع جو تھا یہ اس کی بنیاد ہے، اور خبر کے مطابق سیالکوٹ کی اے ڈی سی آر کی اینٹی کرپشن کی طرف سے گرفتاری کا تنازع جو ہے وہ مزید بڑھ گیا، جس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے اپنے استعفیٰ باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب کو بھیجا، جسے شہباز شریف صاحب نے قبول نہیں کیا، اور پھر انہیں سوچنے کا کہا۔ خواجہ آصف نے مشیر برائے وزیر اعظم آفس ڈاکٹر توقیر شاہ کو بھیج کر استعفے میں کہا کہ اگر اے ڈی سی آر کو رہا کروائیں یا میرا استعفیٰ جو ہے منظور کیا جائے۔ اب یہ خبر ہے کیا، یہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر اس کا ایک انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چند روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اے ڈی سی آر کو اینٹی کرپشن نے مبینہ مالی بدعنوانی پر گرفتار کیا اور 5 روزہ جو ریمانڈ حاصل کیا، اور پھر اے ڈی سی آر نے عام انتخابات میں بطور ریٹرننگ آفیسر فرائض سر انجام دیے۔ تو سر یہ وہ بیس ہے اس پوری انفارمیشن کا کہ جس کے اوپر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تلملا رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کا اس اے ڈی سی آر سے کیا تعلق؟ اس اے ڈی سی آر کے بارے میں اگر وہ ریٹرننگ آفیسر تھا، اس نے سیالکوٹ کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھائی اور بعد میں اینٹی کرپشن اس کو گرفتار کرنے کی بات کرتی ہے، تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیوں اچھل کود کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا خواجہ آصف صاحب کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ یہ اے ڈی سی آر اپنا منہ کھول دے گا؟ مالی بدعنوانی کے تانے بانے کیا خواجہ آصف کے دروازے تک تو نہیں جا رہے؟ جس طرح یہ ٹریل اور ٹرین کی بات کرتے تھے، فاروق حبیب سے انہوں نے پریس کانفرنسز کروائی کہ بنی گالا سے وہ ٹرین ہو کر نکلتی تھی، تو کیا اے ڈی سی آر کی یہ جو کرپشن ٹرین ہے جس الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا، کیا اس کا تعلق کیا خواجہ آصف صاحب کی دہلیز سے تو نہیں ہے؟ یہ تمام انتہائی اہم سوالات ہیں۔ ویورز، مزید اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اے ڈی سی آر کی گرفتاری کے پیچھے ایک با اثر شخصیت کا ہاتھ ہے، اور اب اس با اثر شخصیت اور وزیر دفاع کے درمیان ایک طرح سے جی میچ پڑ گیا ہے۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ با اثر شخصیت وزیر دفاع کے ایک ماتحت محکمے کا ملازم ہے۔ بعض لوگ جی کسی ایجنسی کا نام تو نہیں لے رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آئی ایس آئی کا نام لے رہے ہوں گے یا پھر کسی اور ایجنسی کا۔ اطلاعات سر یہ بھی آ رہی ہیں کہ ریمانڈ کے دوران سیالکوٹ کے اے ڈی سی آر سے اچھی خاصی ریکوری ہوئی، اور محکمہ اینٹی کرپشن ان کو آج عدالت میں پیش کرنے جا رہی ہے، اور خواجہ آصف صاحب کیا ان کو بچا سکتے ہیں؟ یہ سب سے سب سے بڑا اور اہم اور ملین ڈالر کوشچن ہی ہے۔ اینٹی کرپشن کو جی سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کے پاس یہ خواجہ آصف صاحب پہنچ گئے۔ اب انہوں نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ آپ ایک تو جو تحفظات سے خواجہ آصف نے ان کو آگاہ کیا، تو اس پہ نواز شریف نے خواجہ آصف کو اپنا استعفیٰ واپس لینے کا مشورہ دیا، اور خواجہ آصف ملاقات کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن دینے کے لیے کسی کی اپروچ میں نہیں ہے، ان کے تمام نمبرز بند ہیں، مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا۔ خواجہ آصف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے انہوں نے نہیں بتایا۔ دوسری طرف اطلاع یہ بھی ہے کہ شہباز شریف پر کہیں سے اور سے بھی دباؤ ہے کہ خواجہ آصف کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کریں، اور نواز شریف کا دباؤ یہ ہے کہ خواجہ آصف کا استعفیٰ آپ نے منظور نہیں کرنا۔ اب شہباز شریف صاحب پھنس چکے ہیں۔ حکومت کا موقف جی اس کے اندر بڑا کلیئر، تطالر صاحب جس طرح سے اپنا موقف کسی بھی موضوع کے اوپر رکھتے ہیں حکومت کو لے کر، وہ یہی ہے کہ جناب یعنی ان کا جو موقف ہے وہی پرانا ہے کہ ایسی خبریں صرف سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور انہوں نے استعفے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اے ڈی سی آر خواجہ آصف اے ڈی سی آر کو کیوں رہا کروانا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے تحقیقات جو ہو رہی ہیں، اور پھر کیا خواجہ آصف بھی تحقیقات کی زد میں آئیں گے؟ اور ایک بیوروکریٹ کے لیے خواجہ آصف کیوں اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ملک کا وزیر دفاع، اب دیکھیں جی اس خبر کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے نا۔ جب الجزیرہ، جب آپ کا بی بی سی، وہ یقیناً اس خبر کے پیچھے جائے گا کہ ملک کے وزیر دفاع نے اے ڈی سی آر کو پکڑے جانے کے بعد اپنی جو ہائی کمان تھی اس کو دھمکی لگا دی کہ یا تو اس کو تم رہا کرواؤ یا پھر میرا یہ استعفیٰ پڑھا ہے، تو پھر آپ کا آٹومیٹکلی ایک تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے۔
کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے ADCR کی رہائی کے اندر؟ کرپشن کا الزام ہے بھائی جان کہ دوسری ملک کا وزیر دفاع، یعنی یہ آپ کا وہ ڈیفنس منسٹر ہے جس کے بیانات کو بھارت FATF کے اندر جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے. بھارت پوری دنیا میں اس ڈیفنس منسٹر کے جو بیانات ہیں کہ ہم نے ڈرٹی ورک کیا اوور دا ایئرز، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کرتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ بھارت کے اندر جو ہیڈ لائنز بنیں گی وہ کیا ہوں گی. تو سر یہ ہے آپ کی ڈاکو سرکار اور ان کے یہ حالات. اور اگر یہ خبر سچی نہیں ہے تو obviously خواجہ آصف صاحب کو فوری طور پہ منظر پہ آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے افواہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے یہ جھوٹ ہے، اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے ابھی تک اپنا موقف پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں رکھا. یہ خواجہ آصف آپ کی سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ملک کا وقار کا مسئلہ ہے کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر ایک ایسا شخص جو پکڑا گیا اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے، اپنے استعفے کو منسوب کر رہا ہے. چلیں اگر ہم سمجھتے اگر یہ کوئی بات کرتے کہ جناب آپ نے بھارت کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا پاکستان کی حکومت کو، اور میں جو ایز اے ڈیفنس منسٹر استعفیٰ دے رہا ہوں تو سمجھ میں آتا تھا. آپ یہ کہتے کہ آپ امریکہ کو تگڑا جواب کیوں نہیں دیتے، کیوں خاموش ہے آپ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر. تو سر پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے آج بھی وہ پاکستان کی عوام کے دلوں کی نمائندگی کر رہا ہے، ان کے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہے. لیکن یہاں پر جب ہم نے سیالکوٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ADCR جسے کرپشن کے الزام میں پکڑا اینٹی کرپشن نے پنجاب نے، اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ بھائی جان یا تو رہا کراؤ یا پھر میں بولنے لگا. یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے نا. خواجہ آصف صاحب جو ریٹرننگ افسرز کے جس نے فرائض سر انجام دیے، کیا وہ کوئی اپنی زبان تو نہیں کھولے گا؟ اس نے کہا ہوگا نا کہ خواجہ صاحب یا تو میری رہائی کرواؤ یا پھر میں بولنے لگا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو پھر آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ تو ایک اہم شخصیت، تو سر یہ جتنی بھی اہم شخصیات ہیں نا جس ادارے کی بات کریں ساری اگر اس حکومت کو پڑ جائے نا تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اب میں آپ کو نا ایک اور خبر بھی دیتا ہوں اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ 2 لسٹوں سے ہے. محمد مالک صاحب کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا اور اس انکشاف میں انہوں نے کیا کہا. محمد مالک صاحب بھی بتاتے ہیں جی کہ 2 خطرناک قسم کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں جن میں اہم شخصیت نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی. ان میٹنگز میں کرپشن کے بارے میں بات چیت ہوئی جس میں گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں 2000 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا انکشاف ہوا. یعنی یہ کرپشن PDM دور میں عمران خان کے بعد ہوئی. یہ کرپشن نیشنل اسمبلی، سینیٹرز، صوبائی اسمبلیوں اور کچھ اداروں میں ہوئی ہیں. تو بھائی جان آپ تو عمران خان کے اوپر ایک کچھ کروڑ کی گھڑی کا الزام لگاتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی کم قیمت ہے. عمران خان اگر صرف آج پاکستان کی عوام کو یہ کہہ دے نا کہ اس ملک کا قرضہ اتارنا ہے تو سب مل جل کر جو ہے اپنا حصہ ڈالیں تو قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. یہاں پہ کچھ کروڑ کی گھڑی کا الزام لگا کر آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. سر یہ 2000 ارب کا معاملہ ہے. اور اگر پاکستان کی دیکھیں جب جنرل باجوہ کا دور تھا نا تو اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھی. اور آج کی تاریخ کے اندر وہ صحافی جو ماضی میں جنرل باجوہ کے ایکسیس میں تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں فائلز دکھائی گئی. حامد رضا صاحب کا اس دن کا ایک کلپ تھا جس میں کرپشن کی داستانیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سناتی رہی، دکھاتی رہی، کاغذ دکھاتی رہی. بلکہ حامد رضا صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا کردار ادا کیا جب نہتوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. تو یہ ڈاکومنٹ کے اوپر چیزیں موجود تھی، ڈاکومنٹس دکھائے گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اچھا اس میں نا ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کہیں، اور یہ اس پوری سچویشن کے بعد ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا 27ویں ترمیم کے لیے جو کوششیں ہیں کیا کہیں کسی نے انکار تو نہیں کر دیا اور پھر اب یہ لسٹیں بن گئی کہ ٹھیک ہے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر بھائی جان ہم نے لسٹیں کھول لی ہیں اور ہمیں ایک ایک کر کے تمہیں ہم تننا شروع کر دیں گے. تو یہ بھی سر اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ کرتی رہی ہے. تو یہ لسٹیں ضرور بن رہی ہیں. یہ لسٹیں کرپشن کی لسٹیں ہیں جس نے پاکستان کو لوٹا. اب ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے کیا ان لسٹوں کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی ہوگا؟ یہ لسٹیں ہم تو مشرف ٹائم سے بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر پاس ہوتا ہے اور تمام لٹیروں کو جنہوں نے اس ملک کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا انہیں آپ نے کلین چٹ دے دی، ایک طرح سے ڈرائی کلین کیا اور دوبارہ سے اس نظام میں لا کر آپ نے بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ مساق جمہوریت ہے. لوٹنا، لوٹ کر بھاگنا، بھاگ کر پلٹنا، پلٹ کر ڈیل کرنا، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. تو آج بھی اگر لسٹیں بن رہی ہیں، اگر ان لسٹوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا، پکڑا کوئی نہیں جائے گا تو پھر سر کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف بارگیننگ چپ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک لسٹ میں جی سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کانٹریکٹرز شامل ہیں جن پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور دوسرے اور پہلے 500 کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں سے 500 ارب روپے کی ریکوری کا ہدف رکھا گیا. ایجنسیوں کو تفصیلات لانے کا حکم دیا گیا ہے اور کہ کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے. دوسری لسٹ میں بھی تیزی آ گئی اور SIFC کی پروجیکٹس کو بیوروکریسی کی جانب سے سست روی کا شکار بنایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو SFIC تھا نا یہ پیورلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جی پروجیکٹ ہے کہ ہم ملک کی جو بھی اکانومی ہے اس کو رن کرنے کے لیے اداروں کو، یعنی ایک ون ونڈو آپریشن ہوگا جس میں ہمیں سہولت ہو
इदारों को, जो पाकिस्तान के जमहूरी इदारे उनको सहूलतें होगी, और हम SFIC जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को और फैसले करेगी। ब्यूरोक्रेसी जी एक बहुत बड़ा हर्डल है, फाइलें तो वहीं से पास होनी है। तो आपने देखा होगा कि एकदम से ब्यूरोक्रेसी के भी स्कैंडल्स अब ये रिपोर्ट होना शुरू हो गए कि जनाब पुर्तगाल के अंदर जायदादें हैं और फिर दुबई के अंदर इनकी जायदादें, ये क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि लिस्टें बनाकर ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करना है, ब्यूरोक्रेट्स को